नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की शख्सियत जब से वज़ीर आला वो बने हैं तब से लेके अब तक मुतनाज़ है। सेनेट में जो टिकट्स की तकसीम का मामला है, इमरान खान ने ये कहा था, इमरान खान की जो लिस्ट है, मुराद सईद, अज़हर मिशवानी, इसके अलावा खुर्रम सलीम और जो दूसरे अरकान हैं उनका नाम निकाल के मिर्ज़ा आफरीदी को टिकट दे दिया गया है। जब ये काफ़िला चला तो किसी को नहीं मालूम था कि लाहौर कहाँ पे पड़ाव होना है, और फिर बिल आखिर मिर्ज़ा आफरीदी के फॉर्म हाउस पे जाके ये काफ़िला ठहरा। नाज़रीन, इमरान खान के जो ऑर्डर्स हैं, क्या अली अमीन गंडापुर वाकई उसके खिलाफ जा रहे हैं? इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से ये ना हो कि कहीं ये पेशावर लैंड कर जाएं। ये कहानी क्या है, और अगर इमरान खान के बेटे पेशावर लैंड करते हैं तो इससे हुकूमत को क्या नुकसान होने वाला है? एक बड़ी तहरीक है, 5 अगस्त, तो फिर 90 दिन का टाइम दे दिया गया। ये कहानी क्या है और इमरान खान के बेटे कब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी कहानी है। इस्लामाबाद के D12 सेक्टर में वहाँ पे एक यादगार नस्ब की गई, 2 हाथ थे, उनमें 2 बॉल्स थे, और फिर आज उसको रिमूव कर दिया गया। वो जो चाचा बारिश वाला है वो कहाँ पे है? उसके जो घर वाले हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है। वो चाचा बारिश वाला, इस्लामाबाद की यादगार, ये सारे के सारे सुनैरियो आपस में किस तरह से मिलते हैं, इंतहाई दिलचस्प इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के सियासी मैदान से। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान में क्या होने वाला है, नज़र डालेंगे आज के प्रोग्राम पे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इस्लामाबाद के D12 में एक यादगार नस्ब की गई। ये 2 हाथ हैं और इन 2 हाथों में 2 बॉल्स हैं, और कल ये नस्ब की गई, लेकिन फिर जब सोशल मीडिया पे एक वावेला उठा और लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया, तो आज CDA की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये तो किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से वहाँ पे नस्ब किए गए थे, जिसको आज CDA ने वहाँ से रिमूव कर दिया है। नाज़रीन, एक सवालिया निशान ये है कि CDA की मर्ज़ी के बग़ैर इस्लामाबाद में तो कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता। फिर ये इतनी बड़ी, जो आप ये कह लें कि ये जो एक यादगार है, ये बन कैसे गई, तामीर कैसे हो गई, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक लंबा टाइम लगा, नस्ब होने के बाद फिर किसके कहने पे इसको रिमूव किया गया, ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि पिंडी वाले वो कई मामलात पे हुकूमतें, ये जो मौजूदा हुकूमत है, PMLN की गवर्नमेंट है, उससे नाराज़ दिखाई देते हैं। इस तरह के कई ब्लंडर्स किए जाते हैं जिनके ऊपर फिर बाद में मट्टी डालने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, ये जो मुजस्समा है, ये दर हकीकत ये ऑटोमेटिकली आप ये कह लें कि ये जो मौजूदा निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ एक मुंह बोलता सबूत था। और फिर बिल आखिर जब ये खबर बड़ों तक पहुंची तो उन्होंने जब इनकी खिंचाई की हुकूमत वालों की, फिर उसके बाद CDA को इन्वॉल्व किया गया और कहा गया कि यार इसको रिमूव करो, ये क्या आपने तमाशा लगा दिया है। तो फिर उसको आज रिमूव किया जा रहा है। सिमिलरली आप ये इमेजिन करें कि वो एक चाचा था बारिश वाला, उसकी वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। नाज़रीन, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? ये समझ से बालातर है, आम पाकिस्तानियों की समझ से भी बालातर है, और जो जिम्मेदारान हल्के हैं उनकी समझ से भी बालातर है। अब वो जो चाचा है, उसके घर वालों ने एक पिटीशन दायर की है कि जी हमारे अब्बा जी को वापस बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि अभी तक वो वापस घर नहीं पहुंचे। नाज़रीन, ये छोटी सी कहानी थी, और इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे जो वावेला मचा है उसने एक अहम पोजीशन ले ली है। अब आप ये देखें, ये ब्लंडर्स किसके हैं? ये पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि अपने आप को खुद ही मुश्किलात में फंसाते जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और मिर्ज़ा आफरीदी, ये जो मिर्ज़ा आफरीदी है, इमरान खान ने कई मरतबा ये कहा था कि मिर्ज़ा आफरीदी को टिकट नहीं देनी। इसके हवालाजात मौजूद हैं, पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो ये कह चुके हैं कि मिर्ज़ा आफरीदी का करैक्टर इमरान खान की नज़रों में बेहतर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अली अमीन गंडापुर जब काफिला लेके निकले तो ये सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो ये कहा गया काफिले वालों को कि अभी हम लाहौर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं किसी को बताया गया कि बिल आखिर पड़ाव कहाँ पे है, ठहराव कहाँ पे है। और अली अमीन गंडापुर ने ये जो सारे का सारा काफिला था, बिल आखिर इसको मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस पे ले गया, और फिर वहां पे कवाली नाइट करके जो इमरान खान का मैसेज था 5 अगस्त वाला, उसको 90 रोज में कन्वर्ट कर दिया कि 90 रोज तक हम लोग देखेंगे, 90 रोज के बाद फिर हम फैसला करेंगे आया कि एहतजाज करना है, सियासत करनी है, या फिर कुछ और करना है। साथ ही साथ आलिया हमजा और शेख वकास अकरम की एक ऑडियो भी लीक हो गई, और उस ऑडियो में यह सुना जा सकता है कि आलिया हमजा को उल्टा डांटा जा रहा है
کہ آپ ہر چیز کو میڈیا کی زینت کیوں بنا رہی ہیں؟ ناظرین، عالیہ حمزہ، جنید، اس کے علاوہ جنید اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی اور عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، جو ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں، ورکر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کی رہائی انہی لوگوں پہ منحصر ہے۔ لیکن پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ ان جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو وہ دور کر دیتی ہے، ان کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور کہانی کھل کے تب سامنے آتی ہے جب عمران خان کی پالیسی سے ہمیشہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک مومنٹم کریٹ ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بیٹوں کا نام سن کے، اور عمران خان کے بیٹوں کا جب سنا گیا، پھر 5 اگست کا عمران خان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، تو تحریک میں جان پڑ گئی تھی، اور ورکر بھی یہ دیکھنے آ گیا تھا کہ یار اب آیا کہ آگے چل کے ہونے کیا والا ہے۔ لیکن پھر ایک دم سے علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ 90 روز تک ہم لوگ دیکھیں گے۔ 90 روز میں ہونے کیا والا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 90 روز میں ہونے یہ والا ہے کہ جماعت علماء اسلام پاکستان کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا ہے کہ ہم لوگ کے پی کے کی گورنمنٹ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو مرکزی حکومت ہے، جو قومی اسمبلی ہے، وہ کے پی کے میں کسی بھی طرح حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پریشر بلڈ کر کے تو کے پی کے میں اپنی پریزنس کو شو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں علی امین گنڈا پور کی، تو علی امین گنڈا پور کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس کے اوپر شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آج عمران خان کے ساتھ ملاقات تھی، عمران خان کی بہنوں نے اظہار یکجہتی کے لیے یہ کہا تھا کہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز وہاں پہ موجود ہوں، لیکن آج تو کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ وہ سوالیہ نشان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو مرکزی قیادت جو جیل سے باہر ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ ریزن ہے جو کہ عام جو پارٹی کا سپورٹر ہے، ورکر ہے، ووٹر ہے، اس کو مایوس کر دیتے ہیں۔ اب عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ پشاور میں لینڈ کرے، اور اگر آپ کو پتہ ہے پشاور میں لینڈ کرتے ہیں، ایک تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پھر دوسرا وہاں پہ جو ہماری حکومت ہے یا دوسرے اور لوگ ہیں، ان کے لیے نسبتاً مشکل ہوگا کہ وہاں سے وہ عمران خان کے بیٹوں کو گرفتار کر سکیں یا پھر وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر سکیں۔ اور اگر قاسم اور سلیمان ایک مرتبہ پاکستان کی زمین پہ لینڈ کر گئے تو پھر اس کے بعد یہ جو مومنٹم ہے یہ حکومت سے ٹوٹے گا نہیں۔ اتنی سختی کے باوجود، اتنی لمبی چوڑی کوششوں کے باوجود اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آ جاتے ہیں اور عمران خان کی پریزنس ختم نہیں ہوتی تو اٹ مینز کہ وہ سارے کا سارا جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے اب تک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ علی امین گنڈا پور کہیں نہ کہیں پہ جا کے کمپرومائز دکھائی دیتا ہے۔ بیرسٹر سیف جو کہ علی امین گنڈا پور کے معاون ہیں، ان کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ کہا گیا، اعتراض لگایا گیا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ سویٹ بوائے ہیں۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور اور جو پارٹی کی موجودہ قیادت ہے، کچھ بھی ہو جاتا عالیہ حمزہ کو لاہور والی میٹنگ میں لازمی بلایا جانا چاہیے تھا۔ اب حکومت کی جانب سے، سلمان خان راجہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ عالیہ حمزہ چونکہ مصروف ہیں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں وہ بیزی ہیں تو ان کو لاہور کا یہ جو اکٹھ تھا اس میں اس لیے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، جس کے جواب میں عالیہ حمزہ نے یہ کہا کہ مجھے بالکل بھی اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ لاہور آ رہے ہیں اور پنجاب کی جو یہاں پہ قیادت ہے اس سے ملنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی یہ جو قیادت تھی اس کا لاہور آنے کا مقصد کیا تھا جو کہ عوام کو بتایا گیا؟ وہ مقاصد یہ تھے کہ ایک تو سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ پنجاب میں وہ جو 26 ایم پی ایز ہیں جن کو یہاں سے ڈی سیٹ کرنے کی پروسیس کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ دوسری جانب یہ تھا دوسرا جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ 5 اگست کا عمران خان نے جو کال دے رکھی ہے اس کے بارے میں تیاریوں کی جو جانچ پڑتال ہے اس کو دیکھنا تھا اور پارٹی کو مومنٹم دینا تھا، اور پارٹی میں جو افراتفری ہے، جو آپ یہ کہیں غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کو ریموو کرنا تھا۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے لاہور آ کے پارٹی میں غیر یقینی کی صورتحال کو مزید گمبھیر کر دی ہے۔ اب یہ جو سیشن ہوا، بظاہر تو یہ کہا جا رہا تھا، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ایکچوئل مرزا افریدی ایک مالدار پرسنالٹی ہے، اور جو مرزا افریدی ہیں اس نے یہ کئی جگہوں پہ دعویٰ کیا ہے کہ میں سینٹ کی نشست ہر حال میں جیتوں گا۔ ناظرین، اظہر مشوانی کا نام بھی ہٹا دیا گیا، مراد سعید کا بھی نام ہٹا دیا گیا، خرم ذیشان کا نام بھی ہٹا دیا گیا۔ یہ وہ ورکرز ہیں جن کے بارے میں عمران خان کنسرنڈ ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سینٹ میں موجود ہوں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سینٹ کی پوزیشن ہے، اب ایک جو آپ یہ کہیں کہ ایک عوامی رائے یا کچھ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ لاہور میں پی سی اور اس کے علاوہ 1-2 اور ہوٹلز میں پی ٹی آئی کے لیے کمرے بک کروائے گئے باقاعدہ۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ وہ تمام آپ یہ کہیں خدشات ہیں
جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو جس کے جوابات دینے چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے. انڈاؤٹڈلی ایک تو آپ یہ چیز اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہوتی ہے یہ گھنٹوں کی، دنوں کی یا مہینوں کی نہیں ہوتی. عمران خان نے 2 سال کی جیل صرف اس لیے کاٹی ہے کہ ملک میں جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، اور عمران خان کی قربانیوں پہ مٹی ڈالنے کے لیے جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ پی ایم ایل این سے زیادہ کردار ادا کر رہی ہے. کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی امریکہ سے کوئی آرڈر آئے گا. آپ یہ امیجن کریں کہ عمران خان نے کبھی بھی امریکہ کا نام نہیں لیا. انڈاؤٹڈلی اب عمران خان کے بیٹے امریکہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ وہ وہاں پہ کانگریس مین کے ساتھ ملاقاتیں کر کے انٹرنیشنل میڈیا کو اعتماد میں لیں اور ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے تحت وہ پاکستان آئیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائے گا تو یہ تو عمران خان کی قربانیوں پہ پانی ڈالنے والی بات ہے. عمران خان نے ڈٹرمینیشن اور ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوری اقدار کو فروغ ملے، نہ کہ یہ ہے کہ جو بیرونی انٹرفیئرنس ہے اسی کو کنٹینیو کیا جائے. ناظرین ہونے کیا والا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 90 روز کی ڈیڈ لائن علی امین گنڈا پور کی طرف سے وہ صرف اور صرف آگے کی جو پالیسی ہے یا پھر حکومت کی جو پلاننگ ہے اس کو دیکھنے کے لیے اعلان کیا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو عمران خان کے قریب ہیں ان کو اہم پوزیشنز عمران خان کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ سازی میں شامل ہوں اور عام ووٹر اور سپورٹر کا جو وہاں پہ مورال ڈاؤن ہو گیا ہے اس کو وہ بڑھائیں. اور میں نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بتایا کہ سیاسی لڑائیاں حوصلے اور ہمت سے لڑی جاتی ہیں، نہ کہ جذباتیت سے اور لڑائی جھگڑوں سے. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا ہے، تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں. بالآخر اب کیا ہوا ہے کہ بات چیت کے دروازے کھولے گئے ہیں اور بات چیت کا ایک نیا دور اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے چند دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی جو انٹرنل خلفشار ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے یا پھر نہیں، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پارٹی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے اور یہ جو موومنٹ چلی ہے اس کے لیے. عمران خان کے بیٹے پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اگر کے پی کے علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے مخالف جو فیصلہ ساز ہیں اگر ان کی پریزنس ایسے ہی رہی تو پھر عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں بھی تو وہ پشاور لینڈ نہ کریں بلکہ وہ کراچی یا پھر لاہور یا اسلام آباد لینڈ کریں تاکہ ان کو وہاں سے بآسانی ڈی پورٹ کیا جا سکے. ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی سیاسی حوالے سے کوئی اہم انفارمیشن ہے تو نیچے آپ کمنٹ میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. اللہ کرے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آئے تاکہ پاکستان میں عام عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.